बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत ख़ास वैली की तरफ आपको ले जाता हूं जिसका नाम है तरिशिंग वैली। तरिशिंग और रुपल दरअसल दो वैलीज़ का एक साथ ये विज़िट होगा। ये अस्तोर हेडक्वार्टर से तकरीबन 34 किलोमीटर्स दूर है और नंगा पर्वत का बेस कैंप इसी अहाते में मौजूद है, इसलिए ये इंटरनेशनली पॉपुलर एक वैली है। और यहाँ तक आने में रोड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए टाइम लगता है, घंटा लगता है तकरीबन। मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, तो आप भी कार, बाइक और इस तरह के दीगर किसी भी व्हीकल में आ सकते हैं। पहले सिर्फ तरिशिंग तक रोड था। रुपल तक जाने के लिए ग्लेशियर क्रॉस करना होता था, जो रास्ता अक्सर बेशतर ख़राब होता था क्योंकि ग्लेशियर स्टेबल नहीं होता। वहाँ जो रोड था वो कभी अप कभी डाउन होता रहता था। अभी नया रोड बना है और इसलिए आप किसी भी सीज़न में यहाँ आ सकते हैं। जो ही आप तरिशिंग के अहाते में दाखिल होते हैं, नंगा पर्वत का ये खूबसूरत फेस आपको वेलकम करता है। ये जो हमारे सामने नज़र आ रही है चोंगरा पीक है। चोंगरा पीक नंगा पर्वत की एक सब्सिडरी है जिसको आप अस्तोर रामा से भी देख सकते हैं। और असल जो बेस कैंप है वो रुपल से आगे है। हमारी ये वीडियो बेस कैंप तक तो नहीं है, अपर रुपल तक है। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ से कितनी दूर जाकर रुपल को या बेस कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हम तरिशिंग में ही हैं। ये हम तरिशिंग के टाउन में दाखिल हो चुके हैं और जुलाई का मौसम है, जुलाई का महीना है, गर्मियों का मौसम, इसलिए हर दरख्त हरा भरा, कोई पत्तों से सिर्फ लदा हुआ है और कोई पत्तों और फलों से लदा हुआ है। इक्का दुक्का पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें अभी अभी फूल खिले हैं। खेत सारे हरे भरे हैं और आलू की फसल में फूल खिले हैं। ये खेतों का विज़िट मैं आगे कराऊंगा आपको। अभी तो हम टाउन एरिया में हैं। टाउन एरिया में पहुंचकर आप किसी से भी पूछ सकते हैं रुपल का रास्ता। यहाँ आकर आपको दो रास्ते नज़र आएंगे। एक तरिशिंग सुमेली है जहाँ चढ़ के आप नंगा पर्वत का जो सब्सिडरी पोर्शन है उसका दीदार कर सकते हैं। और दूसरा लेफ़्ट को नीचे जाता हुआ बड़ा रोड है जिससे हम रुपल की तरफ जाते हैं। अभी हम रुपल के रास्ते में हैं। नीचे एक आरसीसी ब्रिज है, उसको जस्ट क्रॉस किया हमने और दरियाई तरिशिंग के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत गदले पानी वाला दरिया है क्योंकि इसका मंबा ही ग्लेशियर है। ग्लेशियर से बराह रास्त निकलता है। अभी भी हम रुपल नहीं पहुँचे हैं, रुपल के रास्ते में हैं। रास्ता कच्चा ज़रूर है लेकिन कार बआसानी जा सकती है। अलबत्ता बाज़ जगहों पर थोड़ा सा आपको एहतियात करना पड़ता है, वरना गाड़ी नीचे लगती है तो थोड़ा गाड़ी का डैमेज होने का ख़तरा होता है। ऐसी जगहों पर कोई आपको मिस्त्री की मदद हासिल नहीं होती, इसलिए गाड़ी को संभालना बहुत ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी है मसलन, मैं तो ये कहूँगा। और इस रोड पर आपको दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। हरे भरे जंगली पौधे, पहाड़, पेड़ और लोगों के उगाए हुए हर तरह के पौधे आपको नज़र आते हैं। हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये एक पहाड़ है और इसमें जूनिपर और पाइन के दरख्त कसरत से हैं, जबकि हमारे फ्रंट पर जो नज़र आ रहा है वो जंगली बेद और जूनिपर का जंगल है। अभी इस रास्ते पर हम जा रहे हैं। जैसे रुपल इन होने के करीब पहुंचेंगे, एक और पुल हमारा मुंतज़िर होगा और वो पुल क्रॉस करके थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर लोअर रुपल में होंगे। हमारे सामने अगरचे ये लोअर रुपल है लेकिन अभी हम उसमें दाखिल नहीं हुए। अभी उसके सामने वाले दरिया के उस तरफ वाले पहाड़ पर हम सफ़र कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम उस जगह पहुंचेंगे जहां से हम
لوور رپل میں انٹر ہوں گے. وہاں ایک پل ہوگا جو لکڑی کا ہے، سسپینشن برج آپ کہہ سکتے ہیں. ادھر سے ہم رپل میں داخل ہوں گے. اور تریشنگ صرف ایک ویلی نہیں ہے. لو جی، یہ پل آ گیا. اس پل کو اب ہم کراس کرنے والے ہیں، تو تھوڑی احتیاط سے کراس کرنا ضروری ہے. ہم سے پہلے ایک 5 ڈور گاڑی تھی، وہ کراس کر چکی ہے، تو پھر ہم اپنی باری پر یہاں سے گزریں گے. اس لیے کہ یہ لکڑی کا پل ہے، تو ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں. اس لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. لو جی، اب ہم رپل میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کے اوپر پلین جگہ پہ پہنچیں گے تو پھر رپل کا خوبصورت گاؤں ہمارے سامنے ہوگا. آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو روڈ سے ہٹ کے تھوڑا اوپر جا کے دیکھیں تو پھر آپ کو پورا رپل نظر آئے گا. ورنہ روڈ کے آس پاس درخت بہت ہیں، اس لیے پورا گاؤں ویزیبل نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کچھ شاٹس جاتے ہوئے لیے ہیں اور کچھ شاٹس واپسی پہ لیے ہیں، تاکہ دونوں طرف کے مناظر آپ کو دکھا سکوں. یہ بڑے خوبصورت جونیپر کے درخت ہیں، بہت خوبصورت. اور بیچ میں بید کے درخت بھی ہیں. وہ روڈ ہے جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور رپل کے اس طرف والا روڈ ہے. اور نیچے وہی روڈ تریشنگ آپ کو لے جاتا ہے. تریشنگ کا جو ویو پوائنٹ ہے ادھر ہم سب سے آخر میں جائیں گے. ابھی ہم رپل جا رہے ہیں. رپل میں لوگ مستقل بھی رہتے ہیں، اور کچھ نیچے والے گاؤں کے لوگ عارضی طور پر سیزن میں گرمیوں میں یہاں آتے ہیں. وہ سردیوں میں بھی واپس چلے جاتے ہیں. لو جی، اب ہم رپل پہنچ گئے ہیں. لوور رپل ہے یہ. جب میں ادھر آیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، میرے حساب سے تو ایک ہی رپل تھا. لیکن جب اس کا پورا وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ رپل کے 2 پورشن ہیں، ایک اپر اور ایک لوور. پہلے لوور رپل آتا ہے. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے. روڈ کے دونوں طرف گھر بھی ہیں، کھیت بھی ہیں. گندم، جو اور آلو یہی ہمیں نظر آئے، جو کثرت سے کاشت کیے گئے تھے ادھر. گرمیوں کے لیے تو ایک جنت سے کم نہیں ہے. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ویلی ہے. یہ اس لیے ہے کہ ننگا پربت کی چڑھائی کے لیے لوگ آتے ہیں. زیادہ تر فارنرز آتے تھے، اب لوکل لوگوں نے بھی چڑھنا شروع کیا ہے. ننگا پربت کو آپ جانتے ہیں کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں کلائمبنگ کرنے والوں کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. بیس کیمپ میں پھر کسی دن جا کے آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال میں فیملی کے ساتھ ہوں، اس لیے بیس کیمپ نہیں دکھا سکا. بیس کیمپ تک بہتر ہے کہ یا 4x4 گاڑی ہو یا موٹر بائک ہو، تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں، پھر ٹریکنگ کر سکتے ہیں. اور سنا یہ ہے کہ ٹریکنگ زیادہ مشکل نہیں ہے بیس کیمپ تک جانے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کے مناظر بھی کچھ کم خوبصورت نہیں ہیں. لوکل لوگ اپنے کھیتوں میں مصروف اور ہم اپنے سفر میں. تو لو جی، اللہ اللہ کر کے ہم اپر رپل پہنچ گئے ہیں. اور یہاں سے میں آپ کو بیس کیمپ کا راستہ بتا سکتا ہوں. یہ ہمارے جو سامنے ویلی کھلی ہے، یہ بیس کیمپ کی طرف جانے والا یہاں سے کچا راستہ ہے. ہم نے ادھر ہی اسٹے کیا. یہاں ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا، اور ادھر ہم نے کھانا وانا کھایا. یہ دیسی لوگوں نے سمجھو کھڈے کھودے ہیں جس میں آلو دفناتے ہیں. آلو کے اسٹوریج کا یہ دیسی طریقہ ہے. 6-7 فٹ گہرا کھڈا کھودا جاتا ہے، اس میں فریش آلو رکھ کے اس میں مٹی کی تہیں اور آلو کی تہیں الٹرنیٹلی رکھی جاتی ہیں. آخر میں اس کا منہ لکڑی کے پٹوں سے بند کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ مارچ تک آلو سیف رہتا ہے. اگلے سیزن میں پھر نکال کے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں کافی گھنٹے ہم نے آرام کیا، کھانا کھایا، تھوڑا گھومے پھرے، پھر واپسی کا سفر شروع کیا. ابھی ہم واپس تریشنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ واپسی کے مناظر دوسری سائڈ کے ہیں.
ہم نے آتے وقت ایک سائٹ کے نظارے آپ کے لیے فلمائے تھے، اب یہ دوسری سائٹ ہے۔ استور ضلع کی اوور آل خوبی یہ ہے کہ یہاں کے پہاڑ ہرے بھرے ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، اور اگر عام گرین گھاس نہ ہو تو ایک خاص ٹائپ کا پودا ہے آرٹیمیزیا، وہ کثرت سے پایا جاتا ہے ادھر۔ اور آرٹیمیزیا کا کلر بہت زیادہ گرین نہیں ہوتا، اس لیے پہلی لک میں آپ کو پہاڑ خشک نظر آتے ہیں، لیکن قریب جاؤ تو آپ کو وہ پودے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آرٹیمیزیا کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک ٹائپ میڈیسنل پلانٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے خاص دوا ہے۔ ایون آپ اس کا صرف اس کی اسمیل سونگیں تو بھی مفید ہے، اور اگر زیادہ ایکسٹریم ہو تو اس کا قہوہ پیا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اپر رپل کے ہی مناظر دکھا رہا ہوں۔ یہاں کے گھروں کے اسٹائل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، برف بہت زیادہ پڑتی ہے، یہاں 4-5 فٹ سے زیادہ برف پڑتی ہے، اس لیے سارے گھروں کی چھتیں سلوپی ہیں۔ سلوپی ہونے کی وجہ سے برف بہت زیادہ ٹکتی نہیں ہے، اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر چھت شیٹس سے کورڈ ہیں۔ شیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ بارش میں چھتیں نہیں ٹپکتی اور برف بآسانی سلپ ہو کر خود نیچے آتی ہے، ورنہ پلین چھتوں کو ہر برف باری کے بعد صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آلو کا کھیت ہے، اور آلو کے پھول ابھی ابھی کھل رہے ہیں۔ جولائی کا مہینہ میں نے آپ کو یاد دلایا۔ تو یہاں گرمیوں کا سیزن بڑا مختصر ہوتا ہے، اگست تک ہر فصل تیار ہو جاتی ہے، آلو، گندم، جو وغیرہ، اور اس کے بعد ہریالی پیلاہٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خزاں کا منظر اور دلکش ہوتا ہے ادھر کا۔ اور ابھی میں آپ کو اور اس کے مناظر دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کتنے ہرے بھرے خوبصورت کھیت ہیں روڈ کے دونوں طرف، اور درخت بھی کافی بڑے۔ یہ درخت جو بید کے درخت ہیں، یہ کسانوں کے 2 طرح کے کام آتے ہیں۔ ایک تو ان کے پتے جانور بڑی شوق سے کھاتے ہیں، دوسرا ان کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے، ایون تعمیرات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں آلو کے ساتھ ساتھ مٹر، جو سویٹ پی کہلاتا ہے، اس کی کاشت بھی کثرت سے کی جاتی ہے۔ مٹر کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے ادھر۔ اور یہ کھیت اور آگے پہاڑ پورا جنگل سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسی ویلی سے ہم آزاد کشمیر بھی جا سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاوہ دودھری ایک اور جگہ ہے، ادھر سے آپ کالا پانی ویلی ٹچ کر سکتے ہیں، جو کہ رٹو سے آگے ہے۔ اور کالا پانی اور میر ملک ادھر بھی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور میر ملک سے پھر راستہ کشمیر کی طرف نکلتا ہے، جو بہت مشہور شوٹر پاس کہلاتا ہے۔ ادھر بھی ایک روڈ بننے والا ہے، جو گلگت بلتستان کو کشمیر سے ملا دے گا۔ فی الحال ہم رپل میں ہی ہیں، اور رپل سے تقریباً ہمارا ایگزٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم تریشنگ میں ہوں گے، اور تریشنگ کا ویو پوائنٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں سے کیا منظر نظر آتا ہے۔ یہ لو جی، ہم دوبارہ تریشنگ پہنچ گئے۔ ویو پوائنٹ سے ذرا نیچے سے یہ مناظر ہیں۔ یہ ہمارے سامنے تریشنگ ویلی ہے، آگے زے پور، رحمان پور اور چورت کے گاؤں بھی اسی سیدھ میں ہیں، اور یہ ہمارے سامنے تریشنگ ویلی ہے۔ یہ چھوٹا سا روڈ ہے، اگر ہمت ہے روڈ سے گاڑی لے کے آپ اوپر، اس سے بھی اوپر ویو پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوئی، گاڑی میں نے چھوڑ دی، پیدل میں اب پہنچ گیا ہوں ویو پوائنٹ پر۔ یہاں سے آپ کو پھر تریشنگ ویلی، رحمان پور، زے پور سب نظر آئیں گے۔ اور اب ہمارے سامنے یہ رپل ویلی ہے، رپل ویلی کا پورا ویو آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے
مائٹی ننگا پربت کا ایک پورشن ہمیں نظر آتا ہے چونگرا پیک، اس کو بھی بغور آپ دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.